दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा बल्कि अफसोस होगा कि उमर खालिद जैसा नौजवान, डॉक्टर उमर खालिद, 1001 दिन से जेल में है। कल उसके 1000 दिन पूरे हुए और आज उसके बाद एक दिन और भी मुकम्मल हो गया। ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ उमर खालिद के पिताश्री डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हैं। इलियास साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 1001 दिन पहले, बल्कि उससे भी कुछ पहले, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, यानी ये कि इसकी क्रोनोलॉजी कहाँ, कैसे कैसे जो है वो षड्यंत्र करके डॉक्टर उमर खालिद को इस मामले में फंसाया गया, इसके बारे में आप संक्षिप्त में बताइए। देखिए, असल में उमर खालिद को घेरने की कोशिश अभी से नहीं हुई है, बल्कि पहली बार ये कोशिश 2016 में हुई थी, जब जेएनयू में एक प्रोग्राम हुआ था। उमर खालिद के ग्रुप ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बुनियादी तौर पे कश्मीर के लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं उस पर फोकस करना था। उसमें कुछ कश्मीरी लड़के आ गए, उन्होंने कुछ नारे वारे लगाए, तो पूरे मीडिया में ये तासुर देने की कोशिश किया गई कि इस प्रोग्राम में जो है कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़ने की कोशिश की गई थी और उमर खालिद और उनके तमाम दोस्तों को टुकड़े टुकड़े गैंग के तौर पे पेश किया गया था। उस वक्त उमर खालिद और ख़ास तौर से कन्हैया कुमार को घेरने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस पर फिर कई सवालात खड़े हो गए कि वीडियो जो है वो डॉक्टर्ड है और फलां है और फलां है। तो ज़ाहिर है कि वो केस शुरू तो हुआ, लेकिन वो केस फिर आखिर तक चल नहीं सका। अभी भी वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है कोर्ट के अंदर। उसके बाद जब हमारे मुल्क में सीए एनआरसी की तहरीक शुरू हुई, शाहीन बाग बने पूरे मुल्क के अंदर, जामिया के और अलीगढ़ के लड़कों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया, तो उमर खालिद उस सीए मूवमेंट की का एक फेस थे। पूरे मुल्क में उमर ने दौरे किए, हर तकरीबन हर रियासत में उनको जाने का मौका मिला और एक तरह से उन्होंने पूरा ये इस मूवमेंट के अंदर बड़ा योगदान दिया था। और उस मूवमेंट के अंदर जो है, ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख की सबसे कामयाब तरीन मूवमेंट थी जो सीए एनआरसी की मूवमेंट चली थी पूरे मुल्क में। तो ज़ाहिर है कि हुकूमत उसमें बैक फुट पर आ गई थी और हुकूमत ये महसूस कर रही थी कि उसने जिस तरह से सीए के कानून को बनाया है और जिस तरह से वो चोर दरवाजे से जो लोग एनआरसी के अंदर जो गैर मुस्लिम आ जाएंगे उनको वापस लाने की कोशिश करेगी, तो उसको लगा कि ये सीए एनआरसी की जो तहरीक चली है उस तहरीक ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। तो ज़ाहिर है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था और वो ये सोच रही थी कि साहब इसमें जिन लोगों ने, जिन नौजवानों ने बहुत पेश पेश रहे हैं, उनको किसी मामले में फंसा दिया जाए। उसी दरमियान में दिल्ली के अंदर दंगे शुरू हो गए। ज़ाहिर बात है कि दिल्ली का हर फर्द जानता है, बल्कि मुल्क का हर फर्द जानता है कि ये फरवरी 2020 में जो दंगे हुए थे वो किसने करवाए थे और क्यों करवाए थे। ज़ाहिर है कि उसमें मरने वाले मुसलमान थे बड़ी तादाद में, यानी टोटल 53 लोग मारे गए थे, जिसमें 43 मुसलमान थे और करोड़ों की मालियत का मुसलमानों का नुकसान हुआ था। लेकिन उसका इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर रख दिया गया। अब चुनांचे उमर खालिद और उनके जो दोस्त इसमें पेश पेश थे, खालिद सैफ़ी है, शर्जील इमाम है और भी कई लोग हैं, उन सब को जो है एक चार्जशीट के तहत में ये साबित करने की कोशिश की गई। एक एफआईआर में इन लोगों को पे इल्ज़ाम लगाया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई कि इन लोगों ने ये जो सीए एनआरसी की तहरीक थी, बुनियादी तौर पे ये तहरीक के लोग ही दिल्ली दंगों के पुष्ट पर थे। तो उसमें उसमें सबसे पहले खालिद सैफ़ी की गिरफ्तारी हुई और उसके पहले शर्जील इमाम की गिरफ्तारी हुई। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी तो बहुत पहले हो गई थी, जब उन्होंने आसाम के सिलसिले में एक बयान दिया था। तो उसके बाद ताहिर की गिरफ्तारी हुई, जो काउंसलर थे यहाँ के, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो इस तरह से कई लोग गिरफ्तार हुए। सबसे आखिर में उमर को उन्होंने गिरफ्तार किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जिस ज़माने में ये दंगे हुए थे, उमर खालिद यहाँ मौजूद ही नहीं थे। वो मुल्क के दौरे कर रहे थे सीए एनआरसी के सिलसिले में, तो उमर खालिद यहाँ मौजूद नहीं थे। तो ज़ाहिर है कि अब इनको किस तरह उसके अंदर फंसाया जाए, तो इस चीज़ को लाने में उन्हें काफ़ी वो करना पड़ा। तो उमर खालिद जो है वो सितंबर 2020 में गिरफ्तार किए गए, जबकि ये वाक़या फरवरी 2020 का था जब ये वाक़या हुआ था। तो दंगे हुए थे फरवरी, हाँ, दंगे जब हुए थे तो वो 2020 में हुए थे, फरवरी 2020 में, और उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी सितंबर
2020 میں۔ دیکھیے عمر خالد کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد یعنی جب یہ کیس شروع ہوا تو کیس میں جو چارج شیٹ، پہلی چارج شیٹ میں عمر کا نام نہیں ہے، جو 17,000 پیج کی چارج شیٹ ہے اس میں عمر کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد سپلیمنٹری چارج شیٹ لائی گئی اور عمر کو اس پورے دنگوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا کہ عمر اس کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ تو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کا ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت میں انہوں نے 2 چیزیں پیش کی۔ ایک چیز یہ پیش کی کہ یہ 3 لوگ، خالد سیفی، طاہر جو کونسلر تھے وہ، اور عمر خالد، یہ شاہین باغ میں میٹنگ کر رہے تھے اور وہاں میٹنگ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میٹنگ میں کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ یہ کیا کہ جب یعنی 6 جنوری کو میٹنگ کی گئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب یہاں پر ٹرمپ آئیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ، تو اس موقع پر ہم جو ہے وہاں پہ ایک پروٹیسٹ کریں گے، ہنگامہ کریں گے اس میں، اور یعنی یہ منصوبہ بنایا گیا تھا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی اس میں کہ عمر خالد نے امراوتی میں ایک تقریر کی اور اس تقریر میں یہ آہوان دیا تھا کہ جب ٹرمپ آئیں گے تو اس موقع پر ہم ان کو بتائیں گے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات جب ان سے یہ کہی گئی، جب یعنی عمر کی گرفتاری کے بعد جب کیس شروع ہوا تو ہمارے وکیل نے یہ بات کہی کہ صاحب 6 جنوری کو تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا کہ ٹرمپ آنے والے ہیں۔ یہ فیصلہ تو 13 فروری کو، یعنی پہلی بار 13 فروری کو دیش کے سامنے ہوم منسٹر کے ذریعے سے بات آئی کہ ٹرمپ جو ہے وہ 24 فروری کو یہاں آنے والے ہیں۔ تو یہ 6 جنوری کو کیسے ان کو کہیں الہام ہو گیا تھا کہ 6 جنوری کو وہ آنے والے؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ 6 جنوری تاریخ غلط ہو گئی ہے، لیکن وہ بہرحال یہ منصوبہ بندی اس موقع پہ کی گئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ تینوں لوگوں نے ایک میٹنگ یہاں پہ کی ہے، اس کی کیا ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا لوکیشن یہاں مل رہا ہے، جبکہ یہاں پہ شاہین باغ کا دھرنا چل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ عمر بار بار وہاں جاتے تھے، ان کی تقریریں ہوتی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت طاہر صاحب بھی یہاں موجود ہوں، خالد سیفی بھی یہاں موجود ہوں، تو یعنی وہ لوکیشن ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں نے یہاں بیٹھ کر میٹنگ کی تھی۔ دوسری بات، جب یہ بات کہی گئی کہ صاحب عمر خالد نے وہاں کوئی تقریر کی تھی جس کا ایک جملہ اس میں کوٹ کیا گیا، یعنی سپلیمنٹری چارج شیٹ میں، تو ہمارے وکیل نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ جو آپ نے جملہ کوٹ کیا یہ کہاں کا ہے اور کیا ہے اس کا پس منظر؟ تو انہوں نے کہا یہ امراوتی کی تقریر ہے۔ تو ان کا تقریر آپ نے کور کی ہے؟ کیا آپ کی پولیس نے کور کی تھی وہ تقریر؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے یہ تقریر ریپبلک ٹی وی سے لی ہے، یا وہاں سے یہ جملہ لیا ہے۔ تو ہم پھر ریپبلک ٹی وی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے کہا امت مالویہ کے ٹویٹ سے لیا گیا۔ یعنی مطلب کہ جس چیز کو آپ بنیادی ثبوت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی یہ بات شامل نہیں ہے کہ بھئی وہ تقریر آپ نے کور کی۔ تو ہمارے وکیل نے وہ پوری 20 منٹ کی تقریر جو امراوتی میں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے پروگرام میں عمر نے کی تھی، وہ پوری تقریر ان کو سنا دی۔ اس تقریر میں انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس تقریر میں کون سی چیز آبجیکشنیبل ہے۔ پوری تقریر میں یہ وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پتھر ماریں گے تو ہم انہیں پھول دیں گے، اگر وہ یہ بات کہیں گے تو ہم سنویدھان دکھائیں گے، اگر وہ اس طرح کریں گے تو یعنی ہم اس کا یہ جواب دیں گے۔ تو اس میں کہاں پر یہ دنگوں کی بات آ رہی ہے، کہاں پر جو ہے بھڑکاؤ بھاشن ہے، وہ تو کوئی پیار محبت کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تقریر میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئیں گے تو ہم اس موقع پہ یہ کریں گے۔ بہرحال وہ بھی ثابت نہیں کر سکے اس کے اندر۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ پیش کیا کہ جو وہ واٹس ایپ گروپ بنایا گیا تھا جس میں یوگیندر یادو بھی تھے، اپوروانند بھی تھے، اور بہت سارے لوگ نام تھے اس کے اندر، تو عمر بھی اس کے ون آف دا کانسٹیٹوئنٹ تھے اس واٹس ایپ گروپ کے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے، عمر اگر اس کانسٹیٹیوٹ گروپ کے وہ تھے، ممبر تھے، تو یہ بتائیے کہ عمر کا اس میں پارٹیسپیشن کیا ہے؟ کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے، برائے نام پارٹیسپیشن ہے واٹس ایپ گروپ کے اندر۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ عمر سائلنٹ کانسپریٹر تھے، سائلنٹ کانسپریٹر۔ پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بات ہمارے وکیل نے پوچھی کہ بھئی جب عمر خالد دلی میں تھے ہی نہیں، جس زمانے میں دنگے ہوئے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کافی دن تک دلی سے باہر رہے، تو یہ ان کو ماسٹر مائنڈ آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ تو اس پر یہ دلیل پیش کی گئی کہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا ہے اس کے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ بھی وہاں نہیں موجود تھے نیو یارک میں، وہ تو ملیشیا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ماسٹر مائنڈ کا اس جگہ پہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ عمر خالد کو سپٹمبر میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان پہ 2 کیس بنائے گئے تھے، ایک کیس میں یو اے پی اے ہے اور تقریباً 28 دھارائیں ہیں، اور دوسرے کیس میں یو اے پی اے نہیں تھا۔ تو دوسرا کیس جس میں یو اے پی اے تھا اس میں عمر خالد کو ایکویٹل ہو گیا، انہوں نے اس کو ختم کر دیا کیس کو کہ غلط بات ہے، حالانکہ دونوں کی گواہ ایک ہے
دونوں کے نیریٹو ایک ہے، سوائے اس کے کہ اس میں یو اے پی اے نہیں ہے۔ تیسری بات میں یہ کہنا ہے کہ اس میں جو گواہ پیش کیے گئے ہیں عمر خالد کی چارج شیٹ میں، وہ گواہ میں آپ دیکھیے اس میں نام تک نہیں دیے گئے گواہ کے، الفا بیٹا گاما اس طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا گواہ کو۔ یہ کہا گیا جب وہ اجرا ہوگی تب ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ یہ پوری چارج شیٹ فیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وکیل نے عمر کے جو وکیل ہیں تردیپ پائس، انہوں نے کورٹ میں یہ کہا کہ یہ فیملی مین کی اسکرپٹ نظر آتی ہے، یہ تہ در تہ چیزوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی ڈائریکٹ ثبوت کے طور پہ عمر کے خلاف میں کوئی چیز نہیں پیش کی جا رہی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر خالد نے بیل کے وکیل نے بیل کے لیے کوشش کی لوور کورٹ میں۔ دیکھیے یو اے پی اے کا جب معاملہ آتا ہے تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ عام حالات میں پولیس کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ تم پر جو کیس لگایا گیا تم مجرم ہو، لیکن یو اے پی اے کے معاملے میں یا جس آدمی پہ الزام لگایا گیا اس کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں ملزم نہیں ہوں۔ چنانچہ اس پر جو بحث چلی ہے تقریباً 1.5 سال تک لوور کورٹ میں بیل پر بحث چلی ہے، اور اس کے بعد پوری بحث کے بعد بہت زبردست بحث کی ہمارے وکیل نے، عمر کے وکیل نے، لیکن پوری بحث کے بعد جو ہے کورٹ نے ایک جملے میں یہ کہہ دیا کہ پرائما فیسا کیس کیس جو ہے وہ بنتا ہے، اس لیے بیل نہیں دیا سکتی۔ اس کے بعد پھر ہم نے ہائی کورٹ میں بیل کے لیے اپلائی کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی ہائی کورٹ کی وہی بینچ تھی جس میں ایک جج کامن تھے جو سینئر جج تھے، جنہوں نے اسی چارج شیٹ کے تحت میں جو 3 لوگ پہلے ان کو جو ہے بیل دی تھی، آصف تنہا اور 2 اور لڑکیاں تھیں، ان تینوں کو انہوں نے بیل دی، اور بیل دیتے وقت میں انہوں نے صاف طور پہ پوری چارج شیٹ کو کنڈیم کیا تھا کہ یہ چارج شیٹ بوگس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اور ظاہر ہے جب عمر نے اپلائی کیا، عمر کے معاملے میں حالانکہ چارج شیٹ ایک ہے، کرائم ایک ہے، سیکشنز ایک ہیں، 3 لوگوں کو بیل مل جاتی ہے، اور عمر جب بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو 6 مہینے بحث ہوتی ہے ہائی کورٹ میں۔ اس کے بعد کورٹ جو ہے فیصلے کو ریزرو کر دیتا ہے، اور 4 مہینے کے بعد وہ فیصلہ دیتا ہے کہ پرائما فیسا کیس ایگزسٹ کرتا ہے، تو بیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے سپریم کورٹ میں اپلائی کیا ہے بیل کے لیے، اور سپریم کورٹ میں عمر کے طرف سے سی یو سنگھ صاحب جو ہیں سینئر جج ہیں، سینئر وکیل ہیں بمبئی کے، وہ اور کپل سبل صاحب اپیئر ہوں گے۔ تو 12 جولائی کو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 12 جولائی کو وہ ہیئرنگ پر آئے گا، اس لیے کہ 6 ہفتے کا ٹائم پولیس کو دیا گیا اپنا جواب داخل کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے وہ پورے کیس کی کرونالوجی۔ تو بہت شکریہ، آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا، اور یہ جان کے ہمارے پریکشکوں کو حیرت ہوگی کہ آزادی سے پہلے ایک وقت میں سب سے زیادہ لمبی سزا جو ہے وہ پنڈت نہرو کو ہوئی تھی، اور وہ بھی 1040 دن تھا۔ اگر خدا نخواستہ اگلی ہیئرنگ میں عمر خالد کو وہ ضمانت ٹل جاتی ہے ان کی، تو وہ جو ہے وہ غلامی کے زمانے میں انگریزوں کے ذریعے سے سب سے زیادہ سزا سے بڑی سزا ہوگی، اور یہ ہمارے کالے انگریز جو ہے وہ اس سزا کو دینے والے ہوں گے۔ تو آخر عمر خالد کو، ایک ایسے نوجوان کو جو کہ جے این یو کا جو ہے وہ جس نے وہاں سے ڈاکٹریٹ کی، اور جس نے جو ہے وہ غریبوں کے لیے اور پچھڑوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی، اس کو اس طرح کے کیس میں پھنسانے کا سرکار کا ادیش کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات بنیادی طور پہ یہ نظر آتی ہے کہ اگر آپ یہ پوری سی اے کی تحریک دیکھیں گے تو سی اے کی تحریک کا جو سب سے یعنی بنیادی بات ہے اس کی، وہ بنیادی بات یہ تھی کہ یہ سی اے کی تحریک 2 مسلمانوں کے 2 طبقات میں تھی۔ ایک تو نوجوان طبقہ تھا جو پیش تھا، جامعہ کے لڑکے تھے، لیگل یونیورسٹی کے لڑکے تھے، اور پورے ملک میں جو مسلم طلبہ و طالبات تھے وہ اس کا فیس تھے سامنے۔ اور شاہین باغ جو جن لوگوں نے آرگنائز کیا تھا وہ ہماری خواتین تھیں۔ تو یہ یعنی مسلم معاشرے کا یہ اتنا ابھرا ہوا پہلو تھا کہ جن خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ گھروں میں بیٹھنے والی ہے، یہ دنیا سے واقف نہیں ہے، یہ امپاورڈ نہیں ہے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سیاسی معاملات میں بھی بہت ہی باشعور ہیں اور پورے اس مسئلے پر کے نبض پر ہاتھ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو این ڈی ٹی وی کے اندر جو 3 بوڑھی خواتین گئی تھی
انہوں نے جو بحث کی ہے اس سے ایسا لگتا نہیں کہ وہ ان پڑھ خواتین ہیں، وہ پڑھی لکھی خواتین نہیں ہیں، وہ جانتی نہیں ہے معاشرے کو. انہوں نے جس طرح سی اے کو ایکسپلین کیا اور جس طرح اس پہ بات کی، اس سے یہ لگا کہ مسلم خواتین امپاورڈ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ پورے ملک میں شاہین باغ بنے، اور شاہین باغ میں بھی یہی لوگ یعنی خواتین اور نوجوان سامنے تھے. اس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمر خالد بنیادی طور پر ایک فیس بنتے جا رہے تھے پورے ملک میں، اور صرف وہ سی اے کی تحریک کا فیس نہیں تھے، بلکہ انہوں نے یہاں پہ دلتوں کے ایشوز اٹھائے. روہت ویملا کو جب یعنی کہ کو قتل کیا گیا، یعنی اس کو بظاہر تو یہ کہا گیا سوسائڈ کیا گیا، لیکن وہ قتل تھا. تو روہت ویملا کے واقعے کو جس طرح عمر نے اٹھایا، اور جس طرح سے جے این یو کے لڑکوں نے اور عمر نے مل کر اس مسئلے کو یعنی آپ کے جنتر منتر کے اوپر میں ایشو بنا کے کھڑا کیا، اور پھر جس طرح عمر خالد پورے ملک میں گئے جہاں جہاں اس مسئلے کو لے کر. اس کے بعد پھر نجیب کا واقعہ ہوا جے این یو کے اندر، اس معاملے میں بھی عمر خالد پیش تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کا ایشو جو ہے کہ بنیادی طور پہ کشمیر کے ایشو پر حکومت یہ بات تو کہتی ہے پبلک کے سامنے، کشمیر ہمارا انٹرنل پارٹ ہے اور کشمیر کو ہم الگ نہیں کر سکتے، لیکن کشمیریوں کو پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، جو ان کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کا اسے کوئی لحاظ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ عمر خالد نے وہ جو عمر خالد اور ان کے دوستوں نے 16 یعنی مطلب یہ کہ 2016 میں ایک پروگرام کیا تھا. حالانکہ وہ پروگرام بہت چھوٹا پروگرام تھا، لیکن چونکہ جس طرح سے میڈیا نے اس کو پروجیکٹ کیا تھا پورے ملک میں، تو اس کو لگا تھا کہ بھئی یہ ایک بڑا ایشو بن گیا تھا ہندوستان کے اندر کہ کشمیر جس کی طرف لوگ سوچتے نہیں تھے کہ بھئی کشمیر کے لوگ ہیں، ان کو کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. تو کشمیر کے ایشو کو اٹھایا، دلتوں کے ایشو کو اٹھایا، آدیواسیوں پر چونکہ پی ایچ ڈی تھی تو آدیواسیوں کے مسئلے کو انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد پھر وہ مسلمانوں کے ایشوز کو بھی ایک طرح سے اٹھانے میں بہت طاقت سے کامیاب ہو گئے تھے. تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک نئی نسل کے اندر سے کچھ قیادت کھڑی ہو رہی ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جس طرح مسلمانوں کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح ان کو ان پر جو ہے یہ آپ کے نسل کشی کے اور جنوسائڈ کی باتیں کہی جا رہی ہے، جس طرح ماب لنچنگ ہو رہی ہے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، وہ سیکنڈری سٹیزن بن کے رہ جائیں گے. لیکن ان کو یہ نئی ابھرتی ہوئی قوت نظر آنے لگی سی اے تحریک کے اندر. تو ظاہر بات ہے کہ ان کو لگا کہ بھئی اگر ہم ان نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں تو ان کا ہم مورل ڈاؤن کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، اور ایک میسج دیں گے کمیونٹی کو کہ جو بھی آدمی حکومت کے سے اختلاف کرے گا، حکومت کے فیصلوں پہ تنقید کرے گا، جارحانہ تنقید کرے گا، یا اس کے خلاف کھڑا ہوگا، اس کا یہی حشر ہوگا. تو یہ کوشش یہ کر رہے تھے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمر خالد نے یا ان کے دوستوں نے یا پورے ملک کے اندر مسلم نوجوانوں نے جس طرح سے ایک بہت ہی وائبرنٹ طریقے سے، ایک بہت ہی طاقت اور قوت کے ساتھ میں ایک آواز اٹھائی، اور پھر اس کے بعد پہلے تو یہ آواز مسلمانوں نے اٹھائی تھی، لیکن اس کے بعد سول سوسائٹی کے لوگ جڑے اس سے، اس کے بعد سکھ اس کے ساتھ میں آئے، اس کے بعد اور دوسرے طبقات کے لوگ آئے ساتھ میں، تو وہ ایک آل انڈیا موومنٹ بن گئی تھی. اور اگر وہ موومنٹ کنٹینیو رہتی، چلتی، اگر کووڈ کا زمانہ نہیں آتا اور وہ موومنٹ یکلخ ختم نہیں ہوتی، تو آپ دیکھیے کہ شاید وہ ایک بڑی موومنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی تھی. لیکن بہرحال جو یہ حکومت کا حال یہ ہے کہ وہ کسی اختلاف رائے کو برداشت کرنا نہیں چاہتی. آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی آدمی اس کے خلاف بولتا ہے اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں. ابھی راہل گاندھی سلسلے میں جو کچھ کیا ہے وہ کیا چیز تھی؟ بھئی راہل گاندھی اڈانی کے ایشو کو اٹھا رہے تھے پوری طاقت و قوت کے ساتھ میں، تو ان کو جو ہے ایک کیس میں پھنسا کر ان کی سدسائی ختم کر دی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت بنیادی طور پر کسی اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی اس کے اندر سخت نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط نظر آتی ہو، چاہے اس کے پاس کتنی ہی طاقت ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ میں اس کے پاس کتنی بڑی اکثریت ہو. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ انتہائی کمزور حکومت ہے اور اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی ڈسینٹ کو یا کسی اختلاف رائے کو کرش کر دینا چاہتی ہے کہ وہ اٹھے نا. تو آپ نے یہ کہا کہ عمر خالد کو گرفتار کرنے کا ایک اہم ادیش یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے پوری سوسائٹی میں، مسلم سماج میں یہ پیغام جائے، یہ سندیش جائے کہ ان کو جو ہے وہ آواز نہیں اٹھانی چاہیے، ان کو دب کے رہنا چاہیے، ان کو جو ہے وہ سرکار کی طرف ترچھی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ان کا مقصد تھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ اپنے اس ادیش میں کامیاب ہوئے؟ کیا یہ مسلم سماج جو ہے وہ ڈر گیا
اور دب گیا، اور کیا اب آگے چل کے کوئی اس طرح کی ظلم ہوگا تو کیا اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا؟ جبکہ یہ بات جو ہے وہ شاہین باغ بلکہ اوکھلا میں دیکھنے میں آئی کہ جہاں بھی دلی میں بھی جہاں جہاں بلڈوزر گئے ان کو کوئی روک نہیں سکا، ان کو کوئی واپس نہیں کر سکا، لیکن یہاں بلڈوزر آئے تو ان کو جو ہے وہ بے نیل و مرام اب ناکام ہو کے واپس جانا پڑا۔ تو آخر یہ اتنا اسٹرانگ پیغام دیا گیا، اتنے لوگوں کو، بے قصور لوگوں کو اتنے لمبے سمے تک جیل میں رکھا گیا، اس کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مسلم سماج پہ اس کا کوئی نگیٹو امپیکٹ پڑا؟ دیکھیں، اصل میں مسلم سماج کی اصل طاقت اس کا دین ہے، اسلام ہے۔ اسلام کے بارے میں ایک شعر کسی شاعر کا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ میرا کہنا یہ ہے اصل میں کہ اس امت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ کرائسس کے اندر لیڈرشپ بھی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، کرائسس کے اندر وہ خود اس کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کا ریوائول ہوتا ہے۔ تو یہ جو سچویشن پیدا ہوئی، یعنی یہ حکومت نے عمر خالد اور ان کے دوستوں کو جیل کے سلاخوں پیچھے دھکیل دیا، اس کا ایک ادیش یہ تھا کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں، یہ بیٹھ جائیں، یہ مایوس ہو جائیں، یہ سرنڈر کر دیں، یہ معافی نامہ لکھ کے بھیج دیں، یا یہ ایک ادیش یہ بھی تھا کہ امت کو ایک میسج دیا جائے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی بھی کھڑا ہوگا اس طرح آواز اٹھائے گا تو اس کا یہی حشر کیا جائے گا۔ جہاں تک ان نوجوانوں کا تعلق ہے، عمر اور ان کے دوستوں کا، میں یہ بات پوری طاقت و قوت سے آپ کے اس مادھیم سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس ادیش میں وہ پوری طرح ناکام ہوئی ہے۔ اس لیے عمر خالد اور ان کے دوستوں میں سے کسی کے حوصلے پست نہیں ہوئے، کسی نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا، کسی نے آپ ان کو عدالت میں دیکھیے جب وہ پیشی پہ آتے ہیں وہ مسکراتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں پوری کانفرنس ساتھ میں۔ عمر خالد نے اس درمیان میں 3-4 آرٹیکل لکھے ہیں جو اخبارات میں شائع ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ تو عمر خالد نے یعنی جب بھی وہ جیل سے ہماری ان کی بات ہوتی ہے، ان کی والدہ سے زیادہ تر بات ہوتی ہے اور مجھ سے بھی کبھی بات ہوتی ہے جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے ہر ہفتے بات ہوتی ہے، اس میں بھی بار بار وہ کہتے ہیں میرے طرف سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تو مطلب 1000 دن گزر جانے کے بعد میں بھی عمر خالد کے حوصلوں میں کوئی پستی نہیں آئی ہے، کوئی وہ ان کا کانفیڈنس شیک نہیں ہوا ہے، اور یہی حال دوسرے لوگوں کا بھی ہے، خالد سیفی کا بھی ہے، شرجیل امام کا بھی ہے، یعنی صرف مردوں کا نہیں ہے، ہماری بہن بچیوں کا بھی ہے یہی صورتحال، جو گلفشاں ہیں اور جو باہر نکل کے آ گئی ہے ہماری، وہ ان لوگوں کے بھی، نتاشا نروال ہے، دیوانگنا ہے اور سفورہ زرگر ہے، یہ سب لوگ پیشی پہ جب جمع ہوتے ہیں تو یہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، ہنستے ہیں، اور پھر یہ تازہ کرتے ہیں کہ اگر ہم پھر دوبارہ آئیں گے، کیس ختم ہوگا یا نہ بھی ہوگا تو ہم بہرحال دوبارہ جو ہے وہ اپنا اس جو کام ہم نے شروع کیا تھا امت کے اویکننگ کا یا امپاورمنٹ کا یا ان کو میدان میں لا کے کھڑا کرنے کا، وہ کام ہم جاری رکھیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے عمر کی فالوئنگ میں، عمر کو یعنی جو لوگ پسند کرتے ہیں یا عمر کی بات کی تائید کرتے ہیں، اس میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں میں کہ عمر اب چند مہینے پہلے ہندوستان کے اور ہندوستان سے باہر کے 200 پرومیننٹ لوگوں نے عمر کے حق میں اپیل کی تھی، جس میں رام چومسکی بھی شامل تھے، تشار گاندھی بھی شامل تھے، اور بھی کئی لوگ شامل تھے۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب بھی ہمارے عمر کے دوست کسی بھی ایشو پر، چاہے وہ 1000 دن مکمل ہونے کی بات ہو یا 1 سال مکمل ہونے کی بات ہو، ہر ایشو پر وہ ٹویٹر اسٹارم کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں وہ ٹرینڈنگ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو یا ہم بھی کوئی ٹویٹر کے اوپر کوئی چیز ٹویٹ کرتے ہیں تو اس کی فالوئنگ ایک دم بڑھ جاتی ہے، عمر کے دوست کرتے ہیں تو اس کو اچھا خاصا سپورٹ ملتا ہے۔ تو یہ بات کہ یہ کہنا کہ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ مسئلہ صرف امت کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی، سول سوسائٹی کے لوگ بھی بہت بڑی تعداد کے اندر عمر خالد کو کے حق میں رائے اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ عمر تو ہمارا فیس ہے، عمر تو جو ہے ہمارے اس دیش کی ایک بڑی یعنی وہ ہے، یعنی امید ہے۔ تو وہ ہر آدمی ان کو اسی نظر دیکھ رہا ہے۔ اس لیے دیکھیے عمر خالد نے بنیادی طور پہ صرف مسلمانوں کے ایشو نہیں اٹھائے، اور مسلمانوں کا ایشو بھی کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں اٹھایا ہے کہ یہ جو لا ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے دلتوں کے ایشو اٹھائے، اسی طرح انہوں نے دیگر مارجنلائز طبقات کے ایشو اٹھائے، اس طرح انہوں نے دیکھیے جے این یو کی خوبی یہ ہے کہ جے این یو کے اندر صرف عمر نہیں بلکہ جتنے لوگ ہیں وہ سب حکومت کی اسکیموں یا حکومت کے فیصلوں یا حکومت کی پالیسیوں پر بہت ہی پازیٹیو طریقے سے،
گفتگو کرتے ہیں، اس کی کمیوں کو واضح کرتے ہیں اور اس کی جو نگیٹو اپروچ ہے اس کو واضح کرتے ہیں. تو یہ حکومت کو یہ چیز پسند نہیں ہے. وہ بار بار یہ بات کہتی ہے کہ طلبہ اور نوجوان کام پڑھائی کرنا ہے، ان کو ان سب چیزوں میں جھمیلوں نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ حکومت کے لیے یہ چیز بڑی یعنی اس حکومت کے لیے یہ چیز بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی ہماری پالیسی پر، ہمارے پروگرام پر، ہمارے فیصلوں پر، ہم جو پارلیمنٹ کا جو بل منظور کرتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں، ان پر کوئی آدمی ٹپنی نہ کرے، کوئی آدمی آواز نہ اٹھائے. تو یہ جو ڈکٹیٹرشپ کا یا آٹوکریسی کا جو معاملہ ہے، یا جو فاسیات جس طرح یہ ملک جا رہا ہے، وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے کسی فیصلے پر کوئی آواز اٹھے یا کوئی پروٹیسٹ ہو یا کوئی رائے عامہ اس کے خلاف ہموار ہو. تو یہ مگر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمر خالد اور ان کے دوستوں نے جس طاقت اور قوت کے ساتھ میں اس جبر کا اور اس ظلم کا مقابلہ کیا ہے، وہ نئی نسل کو ایک امید دے رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کل کا جو پروگرام ہوا ہے، آپ کل کے پروگرام کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں 90% لوگ نوجوان تھے جو آئے تھے. اور اس کے باوجود بھی کہ وہ اس پروگرام کو پہلے گاندھی پیس فاؤنڈیشن میں رکھا گیا تھا، وہاں پولیس نے دباؤ ڈال کے اس کو کینسل کیا، اور صرف ایک دن کا وقت ملا اور اس میں پروگرام کو پریس کلب میں آرگنائز کر دیا. اس کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ لوگ آئے، نوجوان آئے، اور سب نے سپورٹ کیا. اور اس کے بعد پھر جس طرح لائیو ہوا ہے پورے ملک میں، اس کو بھی آپ دیکھیے، رویش کمار نے جو لکھا اس کو جس طرح فالوئنگ مل رہی ہے. تو یہ سب یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ موومنٹ کو جتنا یہ دبانے کی اور کرش کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اتنا ہی ابھرتی جا رہی ہے. آخری سوال یہ ہے کہ اب اگلی ہیئرنگ کب ہے اور آپ کو اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ دیکھیے، اب ظاہر بات ہے کہ یہ ابھی تو ہم لوگ سے بیل پہ بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیس میں یعنی پہلی چارج شیٹ جو تھی وہ 17,000 صفحات کی تھی. اس کے بعد سپلیمنٹری چارج شیٹ ہے، اس کے بعد سپلیمنٹری چارج شیٹ ہے. اتنے سارے گواہ ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. تو اندازہ یہ ہے کہ جب ٹرائل شروع ہوگا تو یہ لمبا وقت لے گا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ بیل پر اور عمر اور ان کے ساتھی رہا ہو جائیں. تو لوور کورٹ نے ریفیوز کر دیا، ہائی کورٹ نے ریفیوز کر دیا. اب ہماری آخری امید جو ہے سپریم کورٹ سے ہے. سپریم کورٹ میں ظاہر بات ہے کہ دیکھیے، کورٹ ہمارا یہ کہتا ہے کہ بیل از اے رول، جیل از این ایکسیپشن. تو اگر یہ بات ہے، بیل از اے رول، جیل از این ایکسیپشن، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صرف کسی شخص پہ یو اے پی اے کا لگ جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کے آپ بیل کو ڈینائی کریں. ظاہر بات ہے کہ یو اے پی اے کے لیے کیا حکومت ایویڈنس دیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کورٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں 6 ہفتے کا وقت دیا تھا پولیس کو، جو جولائی میں کے پہلے ہفتے میں ختم ہو رہا ہے، اور 12 جولائی کو ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ دی ہے سپریم کورٹ نے کہ اس میں سنوائی ہو سکتی ہے. تو 12 جولائی کو ہمارا خیال یہ کہ 2 یا 3 ہیئرنگ کے اندر ہی اس پر فیصلہ آ جائے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جس طرح کی باتیں چیف جسٹس نے کہی ہیں تفصیل سے مختلف موقعوں پر، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمر خالد کو بیل ملنی چاہیے، اس لیے کہ کیس میں کوئی جان نہیں ہے، چارجز سب بے بنیاد ہیں، فیک ہیں، کنکاکٹڈ ہیں، اور ایویڈنس بھی کوئی خاص نہیں ہے. تو اس لیے بیل کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ بیل از اے رول، جیل از این ایکسیپشن. تو دوستو، ابھی آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، جو کہ ڈاکٹر عمر خالد کے پتاشری ہیں، ان سے اس پورے معاملے کی جو ہے وہ ڈیٹیل سن رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ہے اس کارکرم کے لیے سمے نکالا اور اتنی ساری ڈیٹیل بتائی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اگلی ہیئرنگ ہے اس میں عمر خالد کو ضمانت مل جائے گی اور وہ دوبارہ اپنے پریوار میں آ جائیں گے. اور جب کیس شروع ہوگا تو جیسا کہ آپ نے بتایا، چونکہ اس میں دم نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ دور تک نہیں جا سکے گا. اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے پریکشکوں سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.